बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे हाइपोथेटिक डिडक्टिव मेथड को, जो रिसर्च का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड या मेथडोलॉजी है। हाइपोथेटिक डिडक्टिव मेथड किसे कहते हैं? याद रखें, हाइपोथेटिक डिडक्टिव मेथड जो है वो 7 स्टेप्स प्रोसेस होता है जी। 7 स्टेप्स प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस में हमारे पास 7 स्टेप्स होते हैं जी। और इसको हम हाइपोथेटिक डिडक्टिव मेथड इसलिए कहते हैं कि इसमें हम एग्जिस्टिंग थ्योरी को टेस्ट करते हैं, इसीलिए इसको हम हाइपोथेटिक डिडक्टिव मेथड कहते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा डिडक्टिव वर्सेस इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव वर्सेस इंडक्टिव रीजनिंग। तो डिडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं जी? डिडक्टिव रीजनिंग में हम जो है वो एग्जिस्टिंग किसी भी थ्योरी को ले लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं, जबकि इंडक्टिव रीजनिंग में हम कोशिश करते हैं कि एक नई थ्योरी को डेवलप करें। तो आज के इस लेक्चर में हम हाइपोथेटिक डिडक्टिव मेथड डिस्कस करेंगे। तो ये एक साइंटिफिक रिसर्च का एक 7 स्टेप प्रोसेस मेथड है। तो हाइपोथेटिक डिडक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं जी? साइंटिफिक research pursues a step-by-step logical organized and rigorous method to find a solution to a problem। ये तो हम सबको पता है जी कि साइंटिफिक रिसर्च से मुराद किसी भी मसले के हल के लिए एक स्टेप बाय स्टेप या लॉजिकल या ऑर्गेनाइज्ड, मुनज़्ज़म या रेगुलस जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, उस मेथड को हम फॉलो करते हैं ताकि किसी भी मसले के हल को तलाश कर सकें। फिर हम इस मेथड के बारे में बात करते हैं कि दिस मेथड प्रोवाइड्स यूजफुल सिस्टमेटिक अप्रोच फॉर जनरेटिंग नॉलेज टू सॉल्व बेसिक एंड मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। तो अब देखें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी मसला हमें दरपेश आया हो, उस मसले के हल के लिए जो है इस हाइपोथेटिक डिडक्टिव मेथड में जो 7 स्टेप्स हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं। क्यों? ताकि हम एक ऐसी नॉलेज क्रिएट कर सकें जिससे हम किसी भी मैनेजर का जो भी प्रॉब्लम हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसको हल किया जाए, या जो भी मसाइल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो उनको हम हल कर सकें। तो ये 7 स्टेप प्रोसेस होता है। अब 7 स्टेप्स में हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स हैं उनको हम ज़रा एक व्यू देते हैं, फिर उस पर मैं शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ताकि आपको जल्दी समझ आए वो इंशाल्लाह दूंगा। और फिर हर स्टेप पर अलग अलग वीडियो लेक्चर भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा, तो मज़ीद आप लोगों के लिए रिसर्च में जो है वो काम करना आसान हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये हमारे पास इसमें जो है वो 7 स्टेप्स हैं। इसमें सबसे पहला है आइडेंटिफाई अ ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया, फिर दूसरा है डिफाइन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तीसरा है जी डेवलप हाइपोथेसिस, चौथा है डिटरमाइन मेजर्स, और फिर इसके बाद जो 5वां है वो है जी डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस, और आखिर में इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो ये 7 स्टेप प्रोसेस है, इसको हम हाइपोथेटिक डिडक्टिव मेथड कहते हैं जी। अब ज़रा इस पर बात करते हैं कि ये हाइपोथेटिक डिडक्टिव मेथड में जो 7 स्टेप्स हैं उनमें हर स्टेप का क्या मतलब है वगैरह वगैरह। तो मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में और कोशिश करूँगा कि शॉर्ट वर्ड्स में आपको समझा सकूँ। फिर भी आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं जी। थैंक यू। तो सबसे पहला मेथड आप लोगों को नज़र आ रहा है जी, आइडेंटिफाई अ ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया। सो अ ड्रॉप इन सेल्स, फ्रीक्वेंट प्रोडक्शन इंटरप्शंस एंड द लाइक कुड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ मैनेजर एंड कैटलाइज द रिसर्च प्रोजेक्ट। देखें, याद रखें, किसी का स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट या फाइनेंस होगा, या किसी का स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट मार्केटिंग होगा, या किसी का स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट एचआर होगा, या किसी का एचआर में लीडरशिप होगा। मज़ीद अगर हम इसको नैरो करना चाहते हैं तो देखें, अगर आप लोग किसी भी लीडरशिप स्टाइल पर रिसर्च करते हैं तो आप देखें कि आप उस लीडरशिप स्टाइल पर क्यों रिसर्च करना चाहते हैं। जिस फील्ड में, जिस एरिया में, जिस सेक्टर में आप करना चाहते हैं वहाँ पर उसकी ज़रूरत है या नहीं। लाजमी है कि ये आपको लिटरेचर से पता चलेगा। आप जितने भी मुख्तलिफ़ पेपर्स हैं या थीसिस हैं
ان کو آپ اسٹڈی کریں گے تو ان سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس چیز پر کام ہوا ہے، کون سے لیڈرشپ سٹائل پر کام ہوا ہے، کون سے لیڈرشپ سٹائل پر ابھی کام جو ہے وہ رہتا ہے۔ اور اسی طرح ایچ آر سے ریلیٹڈ ٹریننگ وغیرہ، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، یا کسی بھی ایچ آر فنکشن سے ریلیٹڈ آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ مارکیٹنگ میں کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں، اگر آپ کی سیلز کم ہو جاتی ہیں تو یاد رکھیں کہ سیلز کم ہونے کی کچھ وجوہات ہوں گے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی میرا سیل کیوں کم ہوا ہے، کیا ریزنز ہیں، کیا سمپٹمز ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے امپلائیز کی پرفارمنس جو ہے وہ لو ہو گئی ہے، تو میں اس کو کس طریقے سے انکریز کروں، تو مختلف آپ کے ذہن میں خیالات آئیں گے۔ آپ کے اپنے اسپیشلائزیشن کے فیلڈ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کا جو پرابلم ایریا ہے جس میں آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں وہ کون سا ہے۔ تو یہ اسپیشلائزیشن سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوگا، جس میں بھی آپ ایم ایس یا پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر میں لیڈرشپ پر کرنا چاہتا ہوں تو میں دیکھیں ٹرانسفارمیشنل ٹرانزیکشنل لیڈرشپ پر بہت زیادہ کام ہوا ہے۔ اسی طرح سرونٹ لیڈرشپ ہے، سرونٹ لیڈرشپ پر بھی آپ کام کر سکتے ہیں۔ ایک اسپیسیفک سٹائل آف لیڈرشپ ہے نا، تو لیڈرشپ سٹائلز بہت زیادہ ہیں، اس میں آپ کسی کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایچ آر پریکٹسز پر کر سکتے ہیں، پروجیکٹ مینجمنٹ پر کر سکتے ہیں، پروجیکٹ سکسیس پر کر سکتے ہیں۔ مختلف ایریاز ہیں جس میں آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، تو آپ نے ان کو پہلے دیکھنا ہوگا کہ میں اس اسپیشلائزیشن سبجیکٹ میں اس ایریا پر ریسرچ کرنا چاہتا ہوں، تو اسی سے ریلیٹڈ آپ نے ٹاپک سرچ کرنے ہوں گے۔ اور ٹاپک کو کس طرح سرچ کرنا ہے اس پر بھی انشاءاللہ میں ایک لیکچر آپ لوگوں کے لیے بناؤں گا، تو سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جلدی آپ لوگ کے لیے ویڈیوز بنا کر آپ کے ساتھ نالج جو ہے شیئر کر سکوں، تاکہ آپ کو فائدہ پہنچے اور آپ ہمیں دعائیں دیں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا کیا ہے جی؟ سب سے پہلا ہے کہ جی آپ اپنے براڈ پرابلم ایریا کو ڈیفائن کر لیں، تو وہ آپ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایچ آر ایم ہو سکتا ہے، مارکیٹنگ ہو سکتا ہے، فائنانس ہو سکتا ہے، اور ان ایریاز میں کوئی اسپیسیفک ٹاپک ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے نمبر پر جو سٹیپ ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ڈیفائن دا پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے۔ پرابلم اسٹیٹمنٹ دے اسٹیٹس دا جنرل آبجیکٹیو آف ریسرچ شوڈ بی ڈیولپڈ۔ کسی بھی ریسرچ تھیسس کو آپ لے لیں، اس میں ضرور آپ کو دیا ہوگا پرابلم اسٹیٹمنٹ۔ تو پرابلم اسٹیٹمنٹ ہم اس اسٹیٹمنٹ کو کہتے ہیں، یا اس پیراگراف کو کہتے ہیں، یا ان پیراگرافس کو کہتے ہیں۔ میں بہت سمپل ورڈز میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جی بہت سمپل، ایک پیراگراف بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 1 پیج بھی ہو سکتا ہے، 1.5 پیج بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اتنا نہیں کہ مطلب آپ 10 پیجز اس پر لکھ سکیں، نہیں، بس یہ 1-2 پیجز بس یہ کافی ہوتے ہیں، یا 1.5 پیجز وغیرہ۔ آپ اپنے پرابلم کو اس میں ڈیفائن کرتے ہیں، اس میں بتاتے ہیں کہ آپ کا جو یہ پورا ریسرچ جو آپ کا ہے یہ کس پرابلم کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ تو مختلف آپ کوئی بھی تھیسس اٹھا لیں، ان تھیسس میں آپ کو جو ہے وہ پرابلم اسٹیٹمنٹ ملے گا۔ اس پرابلم اسٹیٹمنٹ میں یہ بتایا گیا ہوگا کہ میں اس ٹاپک پر، ان ویریبلس پر یا اس ایریا پر اس لیے ریسرچ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پرابلم اس سیکٹر میں، اس فیلڈ میں، اس انڈسٹری میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سرونٹ لیڈرشپ پر ریسرچ کریں، تو اگر آپ سرونٹ لیڈرشپ پر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں کس سیکٹر میں، مثال کے طور پر کنسٹرکشن سیکٹر میں، تو اب ہمارے پاکستان میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے وہ سب سے مشکل سیکٹر ہوتا ہے۔ مشکل سیکٹر کیونکہ اس میں کام بڑا سخت ہوتا ہے جی، اور اس میں جو لیڈرز ہوتے ہیں، جو مینیجرز ہوتے ہیں، جو مزدوروں سے کام لیتے ہیں، جو فالوور سے کام لیتے ہیں، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ان مزدوروں کے ساتھ کتنی سختی کی جاتی ہے۔ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم کنسٹرکشن انڈسٹری میں، کنسٹرکشن سیکٹر میں اگر ہم فار ایگزامپل سرونٹ لیڈرشپ کے خصوصیات کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، یا کوئی لیڈر یا مینیجر وہ سرونٹ لیڈرشپ کے خصوصیات کو اپنے اوپر اپلائی کر کے وہ مزدوروں سے کام لیتا ہے، تو کیا کام اچھے طریقے سے آگے جائے گا؟ مزدور کام کریں گے، ان کا کام یا پرفارمنس جو ہے وہ بڑھ جائے گی، یا کم وقت میں زیادہ کام ہو سکے گا اس سے وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک پرابلم سٹیٹمنٹ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا پورا ریسرچ جو ہے وہ کس مسئلے کو حل کرنے کے ارد گرد جو ہے وہ گھوم رہا ہے، اور آپ کیوں اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔
تو اس کی امپورٹنس بھی اس میں لکھی گئی ہوگی، اس کی جو کمی ہوتی ہے، لمیٹیشنز ہوتی ہیں، اس پر ریسرچ نہیں کیا گیا ہوگا. تو آپ نے اپنے پرابلم اسٹیٹمنٹ میں یہ سب کچھ ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. جب آپ اپنے پرابلم اسٹیٹمنٹ کو ڈیفائن کر لیں تو پھر اس کے بعد آپ کا تیسرا اسٹیپ ہائپوتھیٹک ڈیڈکٹیو میتھڈ میں جو ہے وہ ڈیولپ ہائپوتھیسس ہیں. تو ہائپوتھیسس کو ہم ڈیولپ کرتے ہیں، اور لازمی بات ہے کہ ہائپوتھیسس تب ڈیولپ ہوتے ہیں جب ہم کسی پرابلم کو حل کرنے کے لیے مختلف ویریبلس ہم سلیکٹ کرتے ہیں، یا آئی وی انڈیپینڈنٹ ویریبلس، یا ہم ماڈریٹنگ ویریبلس لیتے ہیں، یا ہم میڈیٹنگ ویریبلس جو ہیں وہ سلیکٹ کرتے ہیں، میڈیٹنگ ویریبلس. تو آپ کا آئی وی کون سا ہے، آپ کا ڈی وی کون سا ہے، ڈیپینڈنٹ ویریبل، آپ کا آئی وی انڈیپینڈنٹ ویریبل ایک ہے یا دو ہیں یا تین ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پرابلم پر، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے تھیوری پر. تو آپ کے جتنے بھی یاد رکھیں ویریبلز ہوں گے ان کی بیسس پر آپ کے ہائپوتھیسس جو ہے وہ بنیں گے. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک نل ہائپوتھیسس ہوتا ہے، ایک الٹرنیٹ ہائپوتھیسس ہوتا ہے. تو آپ کے کتنے الٹرنیٹ ہائپوتھیسس ہوں گے، کتنے نل ہائپوتھیسس ہوں گے، وغیرہ وغیرہ، آپ اپنے پرابلم اسٹیٹمنٹ کے بیس پر اپنے ہائپوتھیسس کو کیا کرتے ہیں جی، ڈیولپ کرتے ہیں. سو ان دس اسٹیپ ویریبل آر ایگزامائنڈ ایز ٹو دیئر کنٹریبیوشن اور انفلوئنس ان ایکسپلیننگ وائی دا پرابلم آکرز اینڈ ہاؤ اٹ کین بی سالوڈ. تو دیکھیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ بھئی اگر سرونٹ لیڈرشپ ہمارے پاس فار ایگزامپل یہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں ہم اپنے امپلائیز اور مزدوروں کے پرفارمنس کو بڑھانے کے لیے، پرفارمنس اس کو انکریز کرنے کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، سرونٹ لیڈرشپ کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری پرفارمنس جو ہے وہ انکریز ہوگی یا نہیں. تو یہ ہائپوتھیسس ہم ڈیولپ کریں گے. اس کے لیے تو ہم کہیں گے کہ بھئی سرونٹ لیڈرشپ اور امپلائیز پرفارمنس جو ہے اس کے درمیان پازیٹیو ریلیشن شپ ہے، یہ ہم پروپوز کرتے ہیں. ہائپوتھیسس ایکچولی یہ پروپوزڈ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، ٹینٹیٹیو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. یہ وہ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جن کو آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے ریسرچ میں، اور جس کے بیس پر آپ میجرز وغیرہ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہائپوتھیسس جب ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ کے میجرز کیا ہوں گے. یعنی unless the variables in the theoretical framework are measured in some way we will not be able to test our hypothesis. جب تک آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ ہمارے ہائپوتھیسس جو ہے اس کو میئر کرنے کے لیے کون سے طریقے استعمال کریں گے، تو آپ اپنے ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ ہی نہیں کر سکتے. تو ہم نارملی دیکھتے ہیں کہ جو بھی ایچ آر اور پروجیکٹ مینجمنٹ لیڈرشپ وغیرہ کے جتنے بھی ریسرچز ہوتے ہیں اس میں ہم کویسچنیئرز وغیرہ جو ہیں یہ ہم یا ڈیولپ کرتے ہیں، اور یا ان کویسچنیئرز کو، جو ایگزسٹنگ کویسچنیئرز ہیں ان کو آپ سلیکٹ کر کے اپنے ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کویسچنیئر میں جو ہے وہ امپلیمنٹ کر کے سوالات پوچھتے ہیں، تاکہ آپ کو ایسے جوابات ملیں جس سے آپ کے جو ہائپوتھیسس ہیں وہ ٹیسٹ ہو سکیں، اور اس کے متعلق آپ کو رائے، اوپینین جو ہیں لوگوں کے وہ آ سکے یا وہ مل سکیں. تو میئرز ان طریقوں کو کہتے ہیں جن طریقوں کے ذریعے آپ اپنے ہائپوتھیسس کو جو ہے وہ ٹیسٹ کریں گے، یا اپنے ہائپوتھیسس کے بارے میں ڈیٹا کلیکٹ کریں گے، یا ان ویریبلس کے بارے میں ڈیٹا کلیکٹ کریں گے جو ویریبلس آپ نے سلیکٹ کیے ہیں، جس کے بیس پر آپ نے ہائپوتھیسس ڈیولپ کیے ہیں. تو میئرز ایکچولی ان طریقوں کو کہتے ہیں جن طریقوں کے ذریعے آپ اپنے ہائپوتھیسس کو یا ٹیسٹ کریں گے یا ان کو میئر کریں گے. تو کویسچنیئرز آسان طریقہ ہے، اور کوشش کریں کہ آپ ان ویریبلس کو سلیکٹ کریں، یا کوشش کریں کہ آپ ان طریقوں کو سلیکٹ کریں جس میں کویسچنیئر پہلے سے بنایا گیا ہوتا ہے. تو اس کویسچنیئر کو سرچ کر لیں، اپنے سپروائزر سے پوچھ لیں، وہ آپ کو طریقہ بھی بتا دے گا. میں بھی انشاءاللہ آپ کے لیے ویڈیو بناؤں گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں ٹائم لگے. تو اس لیے اگر آپ اپنے سپروائزر سے پوچھیں کہ بھئی میرا یہ پرابلم ایریا ہے، یہ میرا پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے، یہ میرے ہائپوتھیسس ہیں سر، اس کے لیے مجھے ذرا میجرمنٹ کے لیے کچھ مختلف انسٹرومنٹس جو ہیں وہ بتا دیں، تو یہ آپ کو سر کہہ دے گا کہ آپ اس کے لیے کویسچنیئر ڈیولپ کریں، یا آپ کو کہیں گے کہ یہ اس کے لیے کویسچنیئر موجود ہیں، وہ کویسچنیئر آپ سلیکٹ کر لیں، یا آپ کو وہ کہہ دے گا کہ اس کے لیے آپ
انٹرویوز کنڈکٹ کریں وغیرہ وغیرہ. تو مختلف طریقے ہیں، وہ آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کر دے گا. میں بھی ویڈیو بناؤں گا لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم ضرور لگے گا. تو جب آپ آپ میتھڈ سلیکٹ کر لیتے ہیں جس کے ذریعے آپ ڈیٹا کلیکٹ کریں گے ہائپوتھیسس کے بارے میں وغیرہ وغیرہ، تو آپ کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا جی؟ ڈیٹا کلیکشن کا ہوگا. تو اگر آپ کویسچنئر ڈیولپ کر لیتے ہیں تو کویسچنئر کے ذریعے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے آن لائن یا فزیکل، یا آپ انٹرویوز کے ذریعے اگر ڈیٹا کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ انٹرویو گائیڈ کون سا ہوگا، کون سے سوالات آپ انٹرویو میں کریں گے جس کے ذریعے آپ اپنے ویریبل سے متعلق ڈیٹا کلیکٹ کر لیں اور اس کو انالائز کر لیں. تو یہ ڈیٹا کلیکشن 5واں میتھڈ ہے. 6واں میتھڈ آپ کے پاس ہے جی ڈیٹا انالیسس کا. تو ڈیٹا انالیسس میں پھر ہم مختلف SPSS یا آپ اس سافٹ ویئر کو استعمال کرتے ہیں ڈیٹا انالیسس کے لیے، یا SPSS کے علاوہ آج کل جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ٹول ہے وہ اسمارٹ PLS ہے. تو یا آپ اسمارٹ PLS پر ڈیٹا انالیسس کریں گے. غرض آپ جس طریقے سے بھی ڈیٹا انالیسس کرتے ہیں، ڈیٹا انالیسس کرنے کے بعد آپ نے اس کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے کہ بھئی آپ نے جب انالیسس کی جو بھی ٹیبلز آپ کو ملیں، جو بھی ریزلٹس آپ کے پاس آیا، اس میں کیا آپ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں آپ کے انالیسس کے بیس پر آپ کو کیا سلوشن ملا، آپ کے ہائپوتھیسس ٹیسٹ ہو گئے، کیا آپ کے ہائپوتھیسس جو ہے وہ سپورٹ ایکسیپٹ ہو گئے ہیں یا ریجیکٹ ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب جو ہے آپ انٹرپریٹیشن میں پھر کرتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس ہر سٹیپ کو ہم مزید ڈیٹیلز کے ساتھ آسان الفاظ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ 7 سٹیپ پروسیس جو ہے ہائپوتھیٹک ڈیٹیکٹیو میتھڈ کا، یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تھینک یو.